अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम मौजू के साथ जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नाज़रीन, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर कारनामे सर अंजाम दे, कुछ बेहतर खिदमात जो है वो सर अंजाम दी जाए। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जन्म जिस पे आज हमने गुफ्तगू करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। हमारा आज का मौजू खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। नाज़रीन, कोई शक नहीं, अगर आपको खुद एतमादी है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, तो अगर आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है तो यकीनन आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी फैमिली की ज़िंदगी जो है वो कामयाब होगी। लेकिन दौरे हाज़िर की नाज़रीन जहाँ तक हम बात करते हैं और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, ख़ुद एतमादी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ख़ुद एतमादी का फुकदान हमें दिखाई देता है। इसके पीछे क्या वजूहात है उस पर हम डिस्कस करेंगे। मुस्तकिल मिजाजी जो है उसका भी हमें फुकदान देखने में आ रहा है, इस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे कि इतनी आला तालीम याफ्ता मुआशरा होने के बावजूद, इतनी आला डिग्रियाँ हमारे पास होने के बावजूद हमें ख़ुद एतमादी क्यों दिखाई नहीं दे रही, हमें मुस्तकिल मिजाजी में फुकदान क्यों नहीं दिखाई दे, जो फुकदान है वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्या हमारी तालीम और तरबियत के अंदर कहीं ना कहीं कोई फुकदान है, कहीं ना कहीं लापरवाही हम कर रहे हैं कि आला डिग्री नाज़रीन हम हासिल कर रहे हैं, आला से आला बड़े से बड़े बिजनेसमैन तो हम बन रहे हैं, लेकिन ये जो मुस्तकिल मिजाजी है, जो खुद एतमादी है, जो हमें तमाम तर मामलात ज़िंदगी के अंदर कामयाब करती है, हर जो एक रिश्ता है आपको उसमें आपको कामयाब करती है, तो उसमें ही हमें फुकदान, उसमें ही उतार चढ़ाव हमें क्यों दिखाई देता है। तो नाज़रीन, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जो खुद एतमादी उसका ना होना एक एहसास कमतरी की अलामत हो सकता है, तो किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। और वालिदैन का इसमें हम नाज़रीन जो आला किरदार है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे जो उलमा कराम है, यानी हमारे जो टीचर्स हैं, उसका इसमें क्या किरदार है, क्योंकि वालिदैन के बाद आपका टीचर ही है जो आपकी करैक्टर बिल्डिंग करता है। मुआशरे के अंदर आपने खुद को किस तरह से रखना है, किस तरह से आपने अपने आप को पेश करना है, आपकी ज़िंदगी किस तरह से आपने कामयाब बनानी है, आपने किस तरह से अपने मकसद के ऊपर, अपने गोल के ऊपर डट के रहना है, खुद एतमादी के साथ उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो हमारे वालिदैन का, हमारे टीचर्स का बहुत अहम किरदार है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से अपने अंदर ये खुद एतमादी पैदा की जा सकती है उस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों की खासकर हम बात करेंगे कि बच्चों की किस तरह से उनके अंदर खुद एतमादी पैदा की जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन का दौर है, बहुत ही टफ दौर है, तो इस दौर के अंदर रहते हुए खुद एतमादी के साथ काम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पर डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी आप माहिर नफ्सियात सुंबल शहज़ादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप माहिर तालीम है जी मिसबा शमीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सुंबल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। खुद एतमादी और मुस्तकबिल मिजाजी जो है उसको इस वक्त मुआशरे के अंदर आप कैसे देखते हैं?
اس کا میں یہاں سے سٹارٹ لوں گی ایک فلاسفر کی کوٹ سے. ایمرسن ہے ایک فلاسفر, اینڈ ہی سیڈ کہ سیلف ٹرسٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو سکسیس. کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, آپ نے سکسیزفل ہونا ہے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اپنے اوپر اعتماد ہو, سیلف ٹرسٹ ہو. خود اعتمادی بہت ضروری ہے. اور خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو سکسیز کے لیے ڈیفینیٹلی آپ بہت سے اسٹیپس لیتے ہو, آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایگزامز ہوتے ہیں, آپ فیل بھی کر سکتے ہو, بٹ یو ہیو ٹو گیٹ اپ. آپ نے اس میں سے کس طرح سے نکلنا ہے. بالکل. سیلف ٹرسٹ کا مطلب یہی ہے کہ وٹ ایور دا سچویشن از, آپ اپنی ذات کے ساتھ کائنڈ ہوتے ہیں, رسپیکٹفل ہوتے ہیں, اور آپ کا اپنے اوپر ایک بھروسہ ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے. دین ڈیفینیٹلی وین یو آر ورکنگ فار اینی گول, جب آپ کا سیٹ بیک ہو رہا ہے, آپ کسی نہ کسی طرح سے فیل ہو رہے ہو, تو انسٹیڈ آف کہ آپ ایک وہ ڈیفینیٹلی ایک نیچرل پروسیس ہے نا, ریگریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں ایسے کر لیتا, ویسے کر لیتا, اور پڑھ لیتا, اور ٹائم دے لیتا, دس اینڈ دیٹ. سو ریگریٹ از اے ویری نیچرل تھنگ. ریگریٹ صرف اس انسان کو نہیں ہوگا شاید جو بہت ہی کوئی سائیکوپیتھ ہے, یا وہ انسان جس نے کبھی کوئی ایفرٹ نہیں کی سکسیزفل ہونے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی گول کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہو, تو اگر آپ کو کوئی سیٹ بیک ہو رہا ہے, آپ کو ریگریٹ ہوگا. ریگریٹ ہونا از ناٹ این ایشو, لیکن اس ریگریٹ میں اسٹک رہنا, دیٹ از این ایشو. یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. آپ اپنی اس جو سیٹ بیک ہے اس سے لرن کریں, اس سے پازیٹیولی لرن کریں کہ اگر یہاں پہ ایک مسٹیک ہوئی تھی تو ناؤ آئی ہیو ٹو لرن, اور مجھے یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنی. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ وہ غلطی ریپیٹ کرتے ہیں تب وہ غلطی ہے. تو اس لیے اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے آپ سے ان دا پاتھ آف سکسیس, تو آپ اس سے لرن کریں انسٹیڈ آف کہ آپ وہ ریگریٹ کے سائیکل میں بالکل جو ہے نا پھنسے رہیں. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمیں خود پہ اعتماد ہوگا. جی عبدالوہاب صاحب, آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, خود اعتمادی اور مستقل مزاجی کتنی اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی کے اندر؟ مہوش بہت شکریہ. جیسے آپ نے شروع میں خود کہا کہ پاکستانی معاشرے میں اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. لوگوں میں خود اعتمادی اور مستقل مزاجی سے کام کرنے کا جو عنصر ہے ہمارے معاشرے میں, اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ خاصی کم ہے. بالکل ایسے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مختلف سسٹمز میں بٹا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. ایک ایسا سسٹم ہے جو بچوں کو رائٹ فرام دا بگننگ اعتماد دیتا ہے, کانفیڈنس دیتا ہے, اور زندگی میں آگے بڑھنے کا ولولہ پیدا کرتا ہے. ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کہ ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہیں, اور بیسیکلی ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم بذات خود ایک الٹیمیٹ آبجیکٹیو نہیں ہے جب تک کہ بچوں میں کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی نہ پیدا کی جائے. وہ بیسیکلی اس کو تعلیم کا ایک لازم و ملزوم جز گردانتے ہی نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ بچے جب اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر نکلتے ہیں ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اب بیسیکلی خود اعتمادی ہے کیا؟ ہمیں میرے خیال میں اپنے پورا جو سسٹم ہے اس میں بچوں سے لے کے بڑوں تک کو یہ پڑھانے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پہ ایک فرد ہے, اور جب تک اسے اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا وہ کسی بھی طرح کی ریلیشن شپ کو شروع نہیں کر سکتا. ایک بھائی اپنے بہن سے, ایک بہن اپنے بھائی سے, یا ایک بچہ اپنے والد سے, یا ایک بچہ اپنی ماں سے, یا ماں اپنے بچے سے, یا والد اپنے بچے سے اس وقت تک اعتماد سے بات نہیں کر سکتا جب تک اعتماد نہ ہو. اب آپ نے دیکھا کہ بچوں کو چونکہ والدین پہ اعتماد نہیں ہوتا اس لیے وہ بہت سارے معاملات اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کرتے, اور آگے ان کو پھر مسائل آتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم پورے معاشرے کو آن بورڈ لیں اور بتائیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے, معاشرے کو سنوارنا ہے, تو ہمیں بنیادی طور پہ خود اعتمادی سے شروع کرنا پڑے گا. خود اعتمادی ہر ایک کو کانفیڈنس دینا پڑے گا. بالکل خود اعتمادی سے ہمیں آغاز کرنا ہوگا اگر ہم نے کامیاب معاشرے کی تشکیل دینی. اس وجہ سے آپ کی جانب آئیں گے, لیکن ابھی چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च पर एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। नो डाउट नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट होकर खुद एतमादी के साथ कोई भी काम सर अंजाम देते हैं और हमें उस पर 100% हम श्योर होते हैं, हमें एतमाद होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें हम 100% अपना दे के कामयाब होंगे, तो यकीनन नाज़रीन अपने साथ साथ अपने मुआशरे को भी हम कामयाब बना सकते हैं। जी मिसबा साहिबा, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि अगर हम खुद एतमादी से एक इंडिविजुअली हम आगाज़ लें तो यकीनन अपने साथ साथ मुआशरा भी कामयाब हो सकता है। तो आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस वक्त दौर हाज़िर के अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुद एतमादी को जो है फ़रोग दें, उसके साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग दें ताकि अपने साथ साथ मुआशरे को भी हम कामयाब बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अहम मौजू आज के लिए सिलेक्ट किया जिस पे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है हमारी एक नौजवान नस्ल की तश्कील के लिए और अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए। पहली बात तो ये है कि जो कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है और मुस्तकिल मिजाजी है, ये ना तो एक दिन में पैदा होती है और ना इसकी कुछ दिनों के लिए ज़रूरत होती है। ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है जो बचपन से ही घर के माहौल से, वालिदैन तरबियत के दौरान ही बच्चों को देते हैं और उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो ये असातिज़ा का भी काम है, उनके भी ये मिशन में शामिल है कि वो बच्चों की जो सलाहियतें हैं उनको एक तरह से उजागर करने की कोशिश करें, उनको ऐसा माहौल दें कि हर बच्चा जो है वो मुख्तलिफ सलाहियतों का हामिल होता है। कोई बच्चा जो है वो आर्ट में बहुत अच्छा है, कोई बहुत मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। और उसका ये है कि उनको ऐसे मौके दिए जाएं। ठीक है। और उस्ताद का काम ये है कि बच्चों की उन सलाहियतों को पॉलिश करना, ग्रूम करना और उनमें खुद एतमादी इस लिहाज से पैदा करना कि वो ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो नहीं करें, वो अपनी सलाहियतों को जो है उनमें वो जाने कि उनमें कौन सी अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी हैं। आप जब देखें कायनात के निज़ाम पर गौर करते हैं तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के तहत पैदा किया। बिल्कुल ऐसे सूरज अपने वक्त पे आता है, चांद सितारे, दिन रात का आना जाना, मौसमों का बदलना, सब कुछ अपने वक्त पर है और मुस्तकिल मिजाजी से ही चलते रह जा रहे। बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन अपने वक्त पे नहीं निकला या रात अपने वक्त पे नहीं निकली। तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ये कहा है कि दिन के रात के आने जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो हमें हुक्म भी दिया है कि अफला यतदब्बरून अम कुलूब अक़फ़ालुहा, कि क्या तुम गौर नहीं करते। तो हमें कायनात के निज़ाम पर गौर करना है और इस निज़ाम को देखते हुए हमें अपने अंदर जो है अपनी पहले पहचान करनी है। हमें अल्लाह ताला ने क्या सलाहियतों से नवाजा है, किन सलाहियतों से नवाजा है कि जिनको हम उजागर कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि एक ओवरऑल मुआशरे की तश्कील के लिए उसको अहम रोल अदा कर सकते हैं। यकीनन सुंबल साहिबा, कायनात का निज़ाम जो है यकीनन वो हमें बताते हैं और अकल वालों के लिए उसमें निशानियाँ हैं कि आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना है अगर ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं, खुद एतमादी से काम लेना है अगर ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं। यूथ के अंदर इस वक्त खुद एतमादी नहीं है तो किस तरह से वो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके एक बड़ी जो वजूहात है वो आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? करेंटली बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक जो आप कह रहे हैं ना कि एक उभरती हुई जो वजह है वो सोशल मीडिया। ठीक है। सोशल मीडिया हम लोग मतलब हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कहीं भी है ना, हमारे हाथ में फ़ोन होगा, सोशल मीडिया हमारा चल रहा होता है। ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीथिंग। अब वहाँ पर जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, एक नेचुरल सी चीज़ है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हम कंपेयर करते हैं कि उस इंसान ने इस टाइम में ये अचीव कर लिया, वेयर एम आई स्टैंडिंग। बिल्कुल। उस टाइम पे एक नेचुरल सी बात है कि जो हमारी अपनी कुछ खुसूसियात है, जो हमारी अपनी कुछ सक्सेस भी है, जो अगर हमने भी कुछ अचीव किया है वो अंडरमाइन कर देते हैं, वो हम नहीं देखते। ठीक है। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल यूंग, एंड ही सेड कि व्हेन यू लुक आउटसाइड यू ड्रीम एंड व्हेन यू लुक इनसाइड यू अवेकन। तो इफ़ यू वांट कि आपकी जो अंदर की सलाहियतें हैं आप उनको उजागर करें, आप सक्सेसफुल हों, तो इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरों को देखें, दूसरों को अपने साथ कंपेयर करें, आप अपने आप को देखें। बिल्कुल। अपने आप को देखेंगे, आपको अपनी अगर कोई कमी पेशी है वो नज़र आएगी, आप उसमें ग्रूम आउट होंगे। और एक बहुत कॉमन फिनोमेना आपने देखा होगा कि अगर कोई दूसरा हमारे साथ कुछ बुरा करता है, हम ठीक है कुछ टाइम गुस्सा आएगा, सफरिंग होगी, लेकिन अगर वो माफ़ी मांगता है, माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल। एक नेचुरल सा प्रोसेस है ना। बिल्कुल। तो आप बहुत से लोग वो रूल अपने आप पे क्यों नहीं अप्लाई करते कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर कोई फेलियर हुआ है, कोई सेटबैक हुआ है, तो आप अपने आप को क्यों सेल्फ लोथ करते जाते हैं और अपने आप को उसमें बिल्कुल जो है ना हम ख़त्म कर देते हैं ऐसे कि मैं ऐसा कर लेती, मैं वैसा कर लेती, इस तरह हो जाता, उस तरह हो जाता। तो हम जब दूसरों को माफ़ कर सकते हैं तो अपनी ज़ात को क्यों नहीं माफ़ कर सकते? एग्जैक्टली। ठीक है। तो बहुत सी इसमें वही बात है कि एक तो दूसरों अपने आप को दूसरों से जब आप कंपेयर करें, तो अगर आप कंपेयर कर भी रहे हैं, इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस,
تو پازیٹیولی کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. انسٹیڈ آف کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو اس میں ہے نا کوالٹی وہ میرے میں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, وہاں پر اسٹک رہنے کی بجائے اگر آپ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. اور اس میں جیسے میم نے کہا کہ پیرنٹس کی تربیت کا بہت میجر رول ہے. خود اعتمادی ایک دن میں نہیں آتی ہے, آپ لرن کرتے ہو, ایک پروسیس ہوتا ہے کمپلیٹ. تو سب سے پہلے تو ایک سائیکولوجیکلی اسپیکنگ پیرنٹس آتے ہیں نا, کہ آپ کی پیرنٹنگ کس طرح سے ہو رہی ہے, تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے, کہ آپ کی ایک خود اعتمادی والی پرسنالٹی ڈیولپ ہو. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیں, کہ دے شوڈ لو دیئر چلڈرن نو میٹر واٹ. باہر کے لوگ اگر آپ کو پیار کرتے ہیں یا آپ کو اکنالج کرتے ہیں, وہ کسی وجہ سے کرتے ہیں, کسی کنڈیشن کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن ہمارے پیرنٹس ہمیں ایک انکنڈیشنل ریگارڈ دیتے ہیں, ایسے کوئی کنڈیشن نہیں ضروری ہوتی. تو جب وہ ایک انکنڈیشنل ریگارڈ ملتا ہے تو بچے کو آٹومیٹکلی اپنی ایک ورتھ فیل ہوتی ہے, ایسے کہ ہاں میری کوئی جگہ ہے, میری کوئی پلیس ہے, کہ مجھے اتنا پیار مل رہا ہے اور اتنی رسپیکٹ مل رہی ہے. اینڈ اف یو تھنک کہ اگر آپ کے بچے میں کوئی اسپیسیفک کوالٹی آپ کو فیل ہو رہی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو ری انفورس کریں. مے بی ہو سکتا ہے وہ کریٹو ہو سکتا ہے وہ لکھتا اچھا ہو سکتا ہے کسی اسپورٹ میں اچھا ہو, تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس سے ٹائم اسپینڈ کریں, تاکہ بچے کو بھی پتہ چلے کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے اینڈ آئی کین ورک آن اٹ اینڈ آئی کین امپروو اٹ. یقیناً. عبدالوہاب صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح والدین کا بڑا اہم کردار ہے, تو والدین نے پہچاننا ہے کہ اس کے بچے کے اندر کون سی صلاحیت ہے, کس میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے, تو اسی میں اس کی خود اعتمادی پیدا کیجیے. لیکن والدین کی طرف سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایون اپنے ہی بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, باہر کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بچے کی تربیت پہ بڑا گہرا اثر پڑ سکتا ہے. تو یقیناً پھر یہ جو ہم خود اعتمادی کی بات کریں کہ فقدان دیکھنے میں آتا ہے, اس کا آغاز ہی گھر سے شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل, مہوش آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے ہمارے جو معاشرے ہے نا, اس کا بیسک ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کہیں پہ بھی کوئی تربیت ہی نہیں ہے. ایسے اب جب ایک لڑکا اور لڑکی کو شادی کے بندھن میں ہم باندھتے ہیں, کیا ہم ان کی کوئی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کیا ہم حقوق و فرائض کے حوالے سے انہیں کچھ بتاتے ہیں, کیا ہم لڑکے کو کہتے ہیں کہ بھئی تم آگے آنے والی زندگی میں اس جو ازدواجی تمہارا رشتہ ہے اس کو کیسے ہینڈل کرو گے, کہاں تک تم ایکسپیکٹیشنز پوری کرنا تمہارے فرائض میں ہے, کہاں اس کے بعد نو کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے. ایک لڑکی کو ہم کیسے گائیڈ کرتے ہیں, کون بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر شادی کے بعد ایک پوری نئی نسل کو ٹرین کرنے کی ذمہ داری ہے. تم نے اپنی ٹریننگ سے تم خالد بن ولید بھی پیدا کر سکتی ہو, اور تم اپنی ہی ٹریننگ سے اپنے بچوں کو میوزک کی سائٹ پہ لگا کے کوئی بھی ڈانسر یا سنگر بنا سکتی ہو. تو ایشو یہ آتا ہے کہ جب پیرنٹس بچوں سے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ان کے ذہن میں تربیت والی یا کانفیڈنس دینے والی چیز بالکل بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ ان کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملا ہوتا. ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ ایک ایسی بھیڑ چال کے اوپر چل رہا ہے کہ اگر کوئی سامنے کنویں میں یہ کہہ کے چھلانگ لگاتا ہے کہ نیچے جو ہے آلموسٹ بالکل سرفیس سے پانی آیا ہوا ہے اور ہارڈلی 10 فٹ گہرا بھی کنواں نہیں ہے, تو پوری پبلک آ کے اسی کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی. آپ کہیں پہ کھڑے ہو کے کوئی نعرہ لگا دیں کہ اس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے, 20 لوگ آ کے اس کو مارنا شروع ہو جائیں گے یہ پوچھے بغیر کہ کام اس نے کیا ہے, کیا غلط کام کیا ہے بتائیں. نہ اس کا کوئی ثبوت دیکھیں گے, نہ کوئی اس کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کریں گے, وہ شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ بیسیکلی اس بچے کو ان کی دیوی تربیت آگے کامیاب کرے گی. ان والدین کی دیوی خود اعتمادی, مستقل مزاجی قائد اعظم بھی پیدا کر سکتی ہے. بالکل, کوئی شک نہیں. آج کے عظیم لیڈر وہ بھی ایک ماں باپ کی پرورش. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے عبدالوہاب صاحب, چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी जो है कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। नो डाउट नाज़रीन कि अगर आप खुद एतमादी से काम लेते हैं, अपने तमाम तर मामलात ज़िंदगी जो हैं वो खुद एतमादी के साथ बसर करते हैं, अपनी आम जिम्मेदारियों को समझते हुए खुद एतमादी के साथ उनको सर अंजाम देते हैं नाज़रीन, तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी बल्कि आपकी फ़ैमिली की, आपकी मुआशरे की ज़िंदगी भी कामयाब होगी। लेकिन इसका जो आगाज़ है वो यकीनन हमारी तालीम और तरबियत से बहुत ही ज़्यादा मुंसलिक करता है। अब्दुल वहाब साहब, तालीम और तरबियत की बात की जा रही थी, जी कंटिन्यू जी। मैं आपसे ये अर्ज़ करता सॉरी कि जब पेरेंट्स बच्चे को खुद एतमादी देते हैं, जी, मुस्तकिल मिजाजी का वस्फ घुट्टी बनाकर डालते हैं, हाँ, तो फिर बड़े बड़े लीडर्स पैदा होते हैं। बिल्कुल, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल पैदा होते हैं। बिल्कुल। आप देखें, ये दोनों जो अंसर जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये अंबिया का वस्फ हैं। तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने खुद एतमादी से और मुस्तकिल मिजाजी से हम आहंग किया। बिल्कुल। सरवर कायनात हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हयात तय्यबा उठा के देखें, ऐसे उनके ऊपर जो सख्तियाँ आईं, उनके ऊपर जो आजमाइशें आईं, अल्लाह ताला ने जिस कर्ब से उनको, जिन तकालीफ से उनको गुजारा, क्या वजह थी वो खड़े रहे। ऐसे अल्लाह ताला ने उनकी शख्सियत के थ्रू पूरी दुनिया को हमारी तरबियत की हमें बताया कि जब तक आप जो कुछ कह रहे हैं, आप जो कुछ प्रचार कर रहे हैं, अगर आप उसको दिल से नहीं मानते, उसके हर जुज़ पर अमल नहीं करते, तो दुनिया आपकी बात नहीं सुनेगी। बिल्कुल। आपके ऊपर करबो अब्तला की बड़ी बड़ी आजमाइशें गुजार दी जाएं, अगर आप साबित कदम खड़े रहते हैं, आप हक गोई और रास्तबाजी का अलम थामे रहते हैं, और आप संगीन से संगीन सूरत हाल में प्रेशर के आगे नहीं झुकते, बल्कि जो अलम आपने थामे हुए हैं पूरी सच्चाई और खुलूस के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, तब दुनिया आपको मानती है, तब दुनिया आपकी कदर करती है, तब जो अल्लाह ताला का आपको दिया वो कॉन्फिडेंस है, वो पोजीशन है, तब आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि आप वाकई उसके अहल हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यकीनन मुस्तकिल मिजाजी साबित कदमी ही नाज़रीन हमने ना सिर्फ बोल कर नहीं बल्कि अपने अमलन कामों से हमने दिखाना है, जिस तरह से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, तो यकीनन आज उनकी ज़िंदगी का मुतालिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिस साहबा, आपकी जानिब आएंगे, तालीम हमारे पास मौजूद है, आला डिग्रियां जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, तो हम अपने बच्चों को ये तालीम क्यों नहीं दे पा रहे? आला डिग्रियां तो दे पा रहे हैं, A+ ग्रेड भी दे पा रहे हैं, लेकिन उनको समझा क्यों नहीं पा रहे कि अमलन ज़िंदगी में कामयाब होना है तो खुद एतमादी, मुस्तकिल मिजाजी, साबित कदमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ये जो हमारा निज़ाम तालीम डिवाइड हो चुका है, इसकी क्या वजूहात है? जी, इसकी देखिए वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतने मुख्तसर वक्त में सबको डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसकी चीदा वजूहात हैं वो ये हैं कि जब हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सब बच्चे एक जैसी एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे। जैसे हमारे सोसाइटी को क्लासिफिकेशन है, उसकी सोशल क्लासिफिकेशन है, इसी तरह उनका एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो क्लासिफाइड है। अभी जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया उससे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी के जो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसमें देखें कि हमें बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है, वालिदैन और असातिज़ा को, दोनों को हमें अंबिया कराम से जो है उनकी ज़िंदगियों से को मशले राह बनाकर उससे हमें रहनी चाहिए, रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने मुख्तलिफ अंबिया की हयात का जैसे मिसाल दी है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, 950 साल उन्होंने जो की मुस्तकिल मिजाजी की इंतहा हम वहाँ से, तो हमने कभी बच्चों को बताया कि हमने इतने अरसे तक मुस्तकिल मिजाजी से और लोगों की बातों को बर्दाश्त करके अपने जो मकसद में है उस पर डटे रहना है। आप ये देखें कि मुस्तकिल मिजाजी और कॉन्फिडेंस हमेशा उस शख्स में आता है जिसका अल्लाह पर ईमान मजबूत होता है, उसका यकीन कामिल होता है कि जो काम हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, सही हैं, और उस काम पे आपको अल्लाह की मदद भी शामिल है। एग्जैक्टली, सिला देने वाले अल्लाह पाक की ज़ात होगी। जब हम गलत होते हैं, हम डिसऑनेस्ट होते हैं, हम अपने काम में सही नहीं होते, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हमें यही होता है कि कहीं हमारा राज खुल ना जाए, कहीं हमारी नीयत किसी पर आश्कार ना हो जाए। तो सबसे पहले हमें खुद पर काम करना है।
بینگ اے پیرنٹ بھی ہمیں خود پہ کام کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو گروم کریں گے, خود کو اعلیٰ درجے پر اخلاق کے لے کر جائیں گے, تو اپنے بچوں کو بھی وہی تربیت دیں گے. بینگ اے ٹیچر ہمیں خود پہ کام کرنا ہے, ٹیچرس کو بھی اپنا کردار بلند کرنا ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اپنے پہ تو کام کیجئے پہلے. بالکل. دوسروں کو آپ اسی وقت سکھا سکتے ہیں جب آپ خود مضبوط ہوں گے, آپ خود اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں گے, آپ خود اعلیٰ کردار کے ہوں گے. اپنی شخصیت کو نکھارنے پہ کام کریں. خود پر جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں پر بھی کام کرتے ہیں, اپنے مستقبل پر بھی کام کرتے ہیں, اپنے نوجوانوں کو پر بھی کام کرتے ہیں. تو ہمیں اچھا دوسری ایک بات میں نے جو بہت زیادہ نوٹس کی, بھی آپ یوتھ کی بات کر رہی تھی, اس میں یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اوور کانفیڈنس از ناٹ اے کوالٹی. بالکل. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جو بچہ بہت زیادہ بلنٹ ہے, بہت زیادہ منہ پھٹ ہے اور بہت زیادہ کہتے ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا. کانفیڈنس کے بھی کچھ درجے ہیں جس میں آپ نے اپنی بات کو مہذب انداز میں ادب سے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. بالکل آپ دوسروں کی بات کو نگیٹ کرنا, ریفیوز کرنا اور کاٹنا, اور وہ کانفیڈنس نہیں ہے, وہ ایک نیگیٹو کوالٹی ہے. کوالٹی نہیں, نیگیٹیوٹی ہے جو کہ شخصیت کو متاثر کرتی ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اوور کانفیڈنس بچوں میں ڈیولپ نہ کریں. کانفیڈنس جیسے کہ ہمارے اسلام نے توازن کی تعلیم دی ہے, تو بیلنس رکھنا, ہر چیز میں بیلنس رکھنا. اسی طرح گفتگو میں, اپنے ٹریٹس میں, اپنے اعمال میں, اپنے ایکشنز میں, ہر چیز میں ہمیں بیلنس رکھنے کی تعلیم دیتا ہے ہمارا دین. ایگزیکٹلی, ہر چیز کے اندر توازن برقرار رکھنے کی جو تلقین ہے وہ ہمیں اسلام دیتا ہے. سنبل صاحبہ, خود سے پیار ہوگا تو یقیناً خود اعتمادی جو ہے وہ بھی پیدا ہوگی. نوجوان نسل کے اندر یقیناً اس وقت ہمیں خود اعتمادی کی جو کمی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. تو ایک یہ جو خود اعتمادی نہ ہونے کا ایک ایلیمنٹ ہے, اس کی وجہ سے احساس کمتری بھی پائی جاتی ہے, اور احساس کمتری کا دوسرا عالمی احساس برتری, یعنی اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, آپ کو اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر, تو اس وجہ سے انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس سے کون سے ذہنی طور پہ وہ کس طرح ڈسٹرب ہوتا ہے اور کون سی بیماریاں جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے, اس پہ آپ کا جواب چاہیے ہوگا. لیکن چونکہ بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد آپ کی جانب آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ سرچ پر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ خود اعتمادی اور مستقل مزاجی جو ہے آپ کی زندگی میں آپ کو کامیابی دے سکتے ہیں, اور یقیناً کامیابی کی ضمانت بھی ہے. اور ناظرین, خود اعتمادی کیسے پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, چند گھنٹوں کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی تربیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے, آپ کی تعلیم اس سے منسلک ہوتی ہے. تو ہمارے والدین کا, ہمارے ٹیچرز کا, ہم سب کا بہت اس میں اہم رول ہے, اہم ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے ہم خود میں, اپنے یوتھ کے اندر, اپنے بچوں کے اندر جو ہے خود اعتمادی مستقل مزاجی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, سنبل شہزادی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مصباح شمیم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. معزز مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. سنبل صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے یوتھ کے اندر اس وقت ڈپریشن, انزائٹی پائی جا رہی ہے خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے, مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے, اور ایک احساس کمتری کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. جی, جیسے آپ نے کہا نا کہ خود اعتمادی ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, اس طرح سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خود اعتمادی اگر نہیں ہوگی یا کم ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کو کوئی میجر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو جائے گا. اٹ آلسو ٹیک سم ٹائم, کہ اگر آپ کو خود اعتمادی نہیں ہے تو ایک اسٹیج آئے گی کہ جہاں پہ آپ کی سیلف اسٹیم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہ آپ کا وہی بات ہے کہ خود پہ بھروسہ نہیں ہے, یو ڈونٹ ٹرسٹ یور سیلف, آپ کا اپنی ایبلٹی سے بھروسہ نہیں ہے. آپ کے دماغ میں وہ دماغ میں نا ایک اسکیما سیٹ ہو جاتا ہے کہ وٹ ایور دا پرابلم ول بی, آئی وونٹ بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ, کہ جو بھی مسئلہ آ جائے گا مجھ سے نہیں یہ مینیج ہونا, آیا وہ مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. تو جب آپ کا اس طرح کا تھاٹ پروسیس بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیگیٹو تھاٹ پروسیس ہوگا تو الٹیمیٹلی نیگیٹو بیہیویئر بھی ڈیولپ ہوگا. اگر آپ کا تھاٹ پروسیس یہ ہے نا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا, تو الٹیمیٹلی ہم نہیں کر پائیں گے. ایگزیکٹلی, اگر آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں, ہار مان لیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, تو آپ کا بیہیویئر پیٹرن بھی اسی طرح سے ڈسٹرب ہوگا. صحیح, آپ کی ایجوکیشن لائف بھی اس سے ڈسٹرب ہوگی, آپ کی پرسنل لائف اس سے ڈسٹرب ہوگی, آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے, کریئر ڈسٹرب ہوگا. تو جب وہ سب چیزیں ایک ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو وہ پھر زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں.
آپ آلریڈی ڈسٹربڈ ہیں اپنے ایک اسکیما کی وجہ سے, لیکن جب وہ سب چیزیں مل جائیں گی تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہو, اور زیادہ اسٹریس میں چلے جاتے ہو. پھر جب وہ اسٹریس ان مینج چلتا ہے, ایک تو اسٹریس از اے نارمل پارٹ آف لائف, ہم سب کو اسٹریس ہوتا ہے, بٹ وی کم آؤٹ آف اٹ ان اے ہیلدی وے. جب آپ اس اسٹریس سے ایک ہیلدی وے میں نہیں نکل پاتے ہیں, at that time you can experience any kind of psychological disorder. For example, major depressive disorder, کہ آپ کو ڈپریشن کی سمٹمز آنا اسٹارٹ ہو سکتے ہیں. اس میں نارملی ہم اس کو کہتے ہیں گھبراہٹ کی بیماری, انزائٹی, کہ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا, پریشان رہنا, فیوچر کو لے کے پریشان رہنا, انزائٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور ڈپریشن کے کچھ کامن سمٹمز ہیں, آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ تاکہ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈپریشن از. بیکاز آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز بہت ہیں, ان کی وجہ سے نارمل انسان کو یہی لگتا ہے کہ اگر مجھے تھوڑا سا اسٹریس ہو رہا ہے تو مجھے ڈپریشن ہی ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ڈپریشن ایک ہول ہے, ایک بیماری ہے, اور اسٹریس جو ہے وہ ڈپریشن نہیں ہے. اٹ کین ناٹ اکویٹ ٹوگیدر. ڈپریشن میں جو 3 کامن سمٹمز ہے کہ لیک آف انرجی, آپ کو لگتا ہے آپ کے جسم میں جان نہیں ہے, ختم ہو چکی ہے. لیک آف انٹرسٹ, صحیح, آپ کا نارمل جو روٹین ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کو پڑھنے کا دل کرتا ہے, آپ کو کوکنگ کا دل کرتا ہے, آپ کا پینٹنگ کا دل کرتا ہے, نارمل چیزیں, آپ کو ان میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیم. اینڈ لو انرجی, کہ آپ کا لو موڈ, کہ آپ کا جو مزاج ہے وہ اداس رہتا ہے, یا چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو دیز آر دا کور سمٹمز کہ اگر یہ 2 ویکس کے لیے پریزنٹ ہیں تب ایک ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ آپ کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. آپ کو لگتا نہیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام طرح جو علامات ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی, لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, چڑچڑاپن کا شکار ہو چکے ہیں. WHO نے ایک ریسرچ کی تھی ان 2018 اینڈ دے سیڈ کہ 2020 میں جو سب سے زیادہ بیماری پائی جائے گی وہ ڈپریشن کی ہے, اور یہ بہت زیادہ عام ہے. اگین وہ ایک مینٹل ہیلتھ اویئرنیس والی بات ہے کہ آئی ایکسیپٹ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے, بٹ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. ہم فزیکل اس کے سمٹمس کی, جب ڈپریشن مینیج نہیں ہوتا تو فزیکل سمٹم مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اسٹمک پرابلم آ سکتی ہے, ہیڈ ایک آ سکتی ہے, یا کوئی بھی امیون سسٹم کا ڈیفیشینٹ ہو سکتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم ڈپریشن کا علاج نہیں کرواتے, ہم ایک وہ لیتے ہیں کہ نہیں ہم پاگل, یہ بھی تو باقی بیماری کو بیماری جس طرح ہمیں بخار وغیرہ. وہی بات ہے کہ جتنی جلدی آپ اس کا ٹریٹمنٹ لے لو گے اتنی جلدی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. جتنی زیادہ وہ چیز پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہوگی اتنا آپ کے لیے ہی ڈیفیکلٹی ہے بعد میں. تو ہم اسٹمک پرابلم کے لیے وہ السر کی دوائیاں کھاتے رہیں گے, ہم پین کلرز کھاتے رہیں گے ہیڈ ایک کی, بٹ جو اس کا روٹ کاز ہے ڈپریشن, اس کا ہم ٹریٹمنٹ نہیں لیتے. ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ فیو سائیکو تھراپی سیشنز ہی کیوں نہ ہو, اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاؤ, کہ جو بار بار آپ ایک ہی چیز میں وہ سائیکل, ایک ویشیس سائیکل چلتی ہی جا رہی ہے, ہم اس کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ہم پاگل نہیں ہیں. لیکن ہم باقی میڈیسنز کھاتے رہتے ہیں, اس سے بے شک ہمیں اسٹمک السر ہو جائے, ہم اس کو بہت زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں کہ وہ انزائٹی کی میڈیسن نہیں لے رہے, ڈپریشن کی میڈیسن نہیں لے رہے, باقی میڈیسنز لے. یہ تمام تر بیماریاں آغاز کہاں سے, کہ ہمیں خود اعتمادی نہیں ہے, مستقل مزاج نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری پوری جو لائف سٹائل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. عبدالوہاب صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, اگر ہم پہلے سے یہ سوچ لیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو یقیناً پھر ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ کہتے ہیں جیسی آپ کی سوچ ہوگی آپ کی زندگی ویسی ہی چلتی ہے. تو خود اعتمادی نہ ہونا, اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہماری آج کے یوتھ کی یا نوجوان نسل کی بات کریے, کسی بھی شعبہ زندگی کی بات کریں کہ گول سیٹ نہیں ہے. جی دیکھیے, بالکل آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ جب ہم اپنے آپ کو سگنلز دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے, تو واقعی ہم نہیں کر سکتے. ہمیں بیسیکلی دیکھیے جو کامیاب زندگی گزارنی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خود تیار کرنا ہوتا ہے. ہمارے اندر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کوئی نئی چیز سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھرپور طریقے سے کامیابی کی منزلیں طے کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک طالب علم ہے, اس کے اندر جب تک یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ میں جو کچھ طے کرنے کے بعد پڑھوں گا, جس فیلڈ میں جاؤں گا, میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں وہ کر سکتا ہوں. بالکل. یہ جو اندر سے سگنلز آپ کے دماغ کو جاتے ہیں, یا دماغ آپ کو جو سگنلز دیتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, اصل بیسیکلی یہی چیز آخری فیصلہ کرتی ہے کہ آپ وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. بالکل. اسی طرح ایک فار ایگزامپل سے کہ ایک شخص ہے جو تعلیم حاصل کر چکا ہے, اس کو بزنس کرنا ہے. اب وہ ہمارے معاشرے میں آلموسٹ 10 میں سے 7 یا 8 افراد ڈرتے ہیں
کہ ہمیں بزنس میں لاس نہ ہو جائے. اچھا ہم کامیاب ہونا سکھاتے ہیں لیکن ناکامی کا سامنا کیسے کرنا ہے یہ ہم نہیں سکھا رہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم بیسیکلی بتاتے نہیں کہ کامیاب ہونے کی کیا شرائط ہیں. ہم صرف کامیاب ہونے کی بات کرتے ہیں, ہم نہیں بتاتے کہ ایمانداری پہلی شرط ہے, مستقل مزاجی ایک اہم شرط ہے, اپنے اوپر آپ کا اعتماد کرتے ہوئے فیصلے کرنا اور ان فیصلوں کو پوری سچائی اور خلوص سے زندگی پہ لاگو کرنا. فار ایگزامپل کہ صبح آپ نے 8 بجے اٹھنا ہے, 9 بجے اپنے کاروبار پر ہونا ہے, 9 بجے سے رات کو 6 کہ 9 بجے تک آپ نے اس کاروبار میں پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ ٹائم دینا ہے. ایسے نہیں کہ آپ 3 بجے کھانے کے لیے اٹھے, 6 بجے تک کھانے کے لیے غائب ہو گئے. ہمارے آفیسز میں جدھر جائیں کاروبار کے لیے, جب کاروبار لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, جتنے ملازمین ہیں وہ نماز کا کہہ کے نکلتے ہیں. 5 نمازوں میں عشاء کو چھوڑ کے باقی جتنی ورکنگ نمازیں ہیں مشکل سے 5 سے 7 منٹ بھی نہیں لگتے ایسے, بالکل, لیکن میجورٹی 1 گھنٹے کے بعد آتی ہے. اب آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے, آپ کے اوپر توہین جو ہے مذہب کا مقدمہ کروا سکتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ ہم کیوں سنسیئر نہیں ہو سکتے, کیوں کمیٹڈ نہیں ہوتے. ایسے ہے کمیٹڈ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہو سکتے. اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, چونکہ ہمیں بریک کی جانے بڑھنا ہے. ناظرین بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہیں, اپنے کام کے ساتھ ہی ہم سنسیئر نہیں ہیں, تو کس طرح سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کامیابی کی جو ضمانت ہے خود اعتماد, مستقل مزاج, اس کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. لیکن وقت چلتا ہے ایک بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ناظرین سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے خود اعتمادی اور مستقل مزاجی کامیاب زندگی کی امانت ہے. یقیناً ناظرین جب آپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, اپنی فیملی کی اصلاح کر لیتے ہیں, تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے. لیکن خود اعتمادی کے ساتھ اور مستقل مزاج رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. عبدالوہاب صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اپنے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ سنسیئر اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میں یہی عرض کر تھا کہ آپ نے اپنی ذات پر اعتماد کیا. ایک چیز, کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی پڑھائی ہے, اپنی آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو ایسیس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. فار ایگزامپل اگر میرا دل صرف اور صرف میتھمیٹکس میں لگتا ہے, میں صرف اس کو انجوائے کرتا ہوں, بایولوجی جو ہے وہ میرے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے, جو کہ ٹیچرز بھی بتا دیتے ہیں, پیرنٹس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. بالکل ایسے. اگر کوئی مجھے دھکیل دیتا ہے بایولوجی کی طرف اور کہتا ہے کہ نہیں آپ کے اندر خود اعتمادی موجود ہے, آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بندہ وہ کر تو جائے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بن تو جائے, ٹھیک ہے, مگر وہ ایسا ڈاکٹر ہوگا جو گن پوائنٹ پہ پرسکرپشنز لکھ رہا ہوگا. صحیح. اب چکر یہ ہے کہ ڈاکٹر کو آپ نے بیسیکلی اتنا انوالو کرنا ہے کہ جب پیشنٹ آ کے بیٹھے تو وہ گھڑی دیکھنا نہ شروع کر دے کہ یار اس کو میں 3 منٹ دینے اور پھر بھگانا ہے لے کر اپنے کام کیونکہ کے اس سے ساتھ جو 3000 روپے مجھے مل رہے ہیں وہ میں نے 3 منٹ کے ہیں, تو چوتھے منٹ میں 3000 کا ایک نیا پیشنٹ میرے پاس بیٹھا ہو. آج کل معاشرے میں ہمارے جو فساد برپا ہوا ہے, ہر ڈاکٹر گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی نظر گھڑی بھی ہوتی ہے کہ 3 منٹ کے اندر ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں نے آج اتنے پیشنٹ دیکھنے ہی دیکھنے ہیں. تو مریض جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے, پیسہ ٹارگٹ ہے. تو بھئی آپ جو ہے بیسیکلی جب ڈاکٹر آپ کو, آپ نے خود اپنی مرضی سے بنے ہیں, آپ نے اپنا اعتماد استعمال کیا ہے, آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس شدید 6-7 سالوں کی محنت کو برداشت کر کے راتیں جاگ کے آپ آئے ہیں, تو کچھ اپنی آخرت پہ بھی توجہ دے دیں. جو زندگی میں جتنے محل کھڑے کرنے وہ سارے یہیں رہ کے رہ جانے ہیں. بالکل ایسے. تو اگر ہم اس طرح سے جب تک انوالو نہ ہوں, اور انوالو ہم اسی وقت ہوتے ہیں جب بیسیکلی ہم, جس طرح میڈم نے پہلے بتایا کہ اگر ہم آخرت کی طرف سے موٹیویٹڈ ہیں, اگر ہم دین میں ہماری ٹریننگ صحیح ہوئی ہے, اگر ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ ہمارا بھلا نہیں کرے گا, بالکل, جو لوگوں کی دعائیں ہیں وہ ہمیں بھلا دیں گی, ہمیں کسی بھی ایکسیڈنٹ سے بچائیں گی, ہمیں کسی بیماری سے بچائیں گی, ہمیں کسی بہت بڑی آفت سے دعائیں بچاتی ہیں, پیسہ کسی بھی صورت میں پروٹیکٹ نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. مصباح صاحبہ, جب ہمارا ٹارگٹ پیسہ ہوگا تو ہم اچھے انسان نہیں بنا سکتے, ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں آ سکتے, مستقل مزاجی نہیں آ سکتی. تو تعلیم تو ہمیں یہی شعور دیتی ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں. جی بالکل.
پیسہ آپ کو آسائشیں دے سکتا ہے، پیسہ آپ کی شخصیت نہیں نکھار سکتا. بالکل. قائد اعظم کے پاس کون سا پیسہ تھا؟ جب بچپن میں وہ پڑھا کرتے تھے اور ایک ہی کمرے میں وہ سارے جو فیملی کے لوگ تھے سوتے تھے، تو وہ اپنے ٹیبل لیمپ کا رخ اپنی جانب کر لیتے تھے، اور ان کی فیملی میں سے کوئی کہتا تھا کہ اگر قائد اعظم اب آپ سو جائیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا، اتنی رات ہو گئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں بھی سب کی طرح سو جاؤں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا. ان کے ذہن میں کس نے ڈالا تھا ایک ناممکن کام کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا، جس کو آج تک دنیا حیران ہے کہ بغیر کسی جنگ کے ایک الگ وطن حاصل کرنا. ان قائد اعظم کے اندر وہ جو کانفیڈنس تھا، جو خود اعتمادی تھی، اور جو مستقل مزاجی تھی، اس سے بڑھ کے کون سا لیڈر ہے کہ جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. اگر ہم قائد اعظم کی لائف ہسٹری کو پڑھیں تو اس کے بعد کیوں نہیں ایسے کوئی لیڈر کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں جنم لے سکے. ہم بنا سکتے ہیں، قائد اعظم جیسی شخصیات بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود پہ کام کرنا ہے. جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کو جیت کا یقین ہوتا ہے، اور یقین کامل اللہ کی ذات کے سوا کوئی آپ کے اندر نہیں ڈال سکتا. آپ خود کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے، اپنا رشتہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اتنا مضبوط کر لیجئے، اور کتاب ہدایت قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیجئے. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کہیں بھی ہرا نہیں سکتی. ابھی ہم نے انبیاء کی مثالیں دی، ابھی ہم نے لوگوں کی مثالیں دی. تو جب آپ خود پہ کام کرتے ہیں، اپنے اندر سے آپ مضبوط ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا بھی مان جاتی ہے. جیسے کہ قائد اعظم کو آپ نے دیکھیں کہ کیا ابھی آپ پاکستان موومنٹ کی جب ساری ہسٹری پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ بغیر کس طریقے سے ایک پورا ملک علیحدہ بنا دیا ایک شخص نے. ظاہر ہے ان کی ٹیم تو ساتھ تھی، لیکن ان کے اندر وہ کون سا جذبہ تھا، کون سی چیز تھی. لیڈر کے اندر خود اعتمادی تھی تو باقی تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ہمیں ایسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے جو خود بھی مضبوط ہوں اور ایک پازیٹیوٹی معاشرے میں بھی کریٹ کریں. ایگزیکٹلی. جب پازیٹیوٹی آپ معاشرے میں کریٹ کرتے ہیں تو پھر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایک قوم بنتی ہے. صرف ایک بھیڑ چال نہیں بنتی، ایک ہجوم نہیں بنتی، بلکہ ایک قوم بنتی ہے. اور وہ پھر ہم مضبوط دنیا کے نقشے پہ ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ہمارا ایک، جیسے آپ دیکھیں فتح مکہ کی مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جنگ کے، بغیر خون بہائے جو ہے فتح کیا مکہ کو، اور دیکھیں کہ اس دن معافی کا اعلان کر دیا. ابھی جیسے میڈم نے کہا کہ ہمیں دوسروں کو تو معاف کرنا ہی ہے، ہمیں خود کے لیے بھی ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے. ہوتی ہیں غلطیاں بھی ہوں گی، آپ کے اندر فیئر بھی آئے گا، آپ کو ریگریٹس بھی ہوں گے، یہ نیچرل ہیں. یہ سارے احساسات، یہ جذبات نیچرل ہیں، لیکن ان کے لیے آپ اپنی ایک لسٹ سیٹ کریں، ٹارگٹ سیٹ کریں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی آپ لسٹ بنائیں کہ کون سے کام ہم نے کرنے ہیں اور کون سے کام ہم نے نہیں کرنے. ایگزیکٹلی. کس چیز پہ ہم نے کتنی دیر تک اس کو ریگریٹ کرنا ہے، اپنے لیے ٹائم فکس کر لیں. 3 دن سے زیادہ ہم نے کسی چیز پہ نہیں پچھتانا، یا 3 دن سے زیادہ ہم نے کسی چیز کو بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو سزا نہیں دینی. جب آپ اندر سے اپنی انرجیز کو بوسٹ اپ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ہم جو ہیں وہ اپنا مقام اجاگر کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سنبل صاحبہ، جب ہم اپنے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود اعتمادی کے ساتھ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے. لیکن اس وقت دور حاضر کے اندر ہم مستقل مزاج جو ہے وہ نہیں اپناتے، ہمارے اندر خود اعتمادی کی کمی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. جلد بازی میں ہمیں تمام تر کام کرنے، اور کامیابی بھی ہمیں بہت بڑی حاصل کرنی ہے، ٹائم ہم نہیں انویسٹ کرتے، خلوص دل سے ہم محنت نہیں کرتے، تو کس طرح سے کامیابی ملے گی؟ دیکھیے، مشکل وقت آتا ہے، چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بالکل. لیکن جو مضبوط لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو ایک فلاسفر کی کوٹ ہے، تھامس ایڈیسن، بلکہ ان کو سب جانتے ہیں. ہی ونس سیڈ کہ ہمیں مستقل مزاجی کیوں پیدا کرنی چاہیے. تو اس کے لیے وہ کوٹ مجھے اکثر مائنڈ میں آتا ہے کہ اکثر لوگ نا گیو اپ کر دیتے ہیں کہ اب میں نے اس پہ کام نہیں کرنا، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، اینڈ دے ڈونٹ نو، بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سکسیس کے کتنے قریب ہے. کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر وہ ایک سٹیپ اور لے لیتے تو وہ اپنا وہ جو ٹارگٹ ہے، وہ جو گول ہے، وہ اچیو کر لیتے. اگین وہی بات ریپیٹ کہ جتنا ری انفورس کریں گے، ہو سکتا ہے جو سننے والے ہیں ان کو ایک میسج ان کے دماغ میں سیٹ ہو جائے کہ نہ تو مستقل مزاجی ایک دن میں ڈیولپ ہوتی ہے، نہ خود اعتمادی ایک دن میں ڈیولپ ہوتی ہے، دونوں ایک کنٹینیوس پروسیس ہیں. اس کے لیے جو ایک موٹیویشنل چیز ہے نا، کہ اگر جیسے آپ کہتے ہو کہ آج کل کی نسل میں وہ چیز کم کیوں ہو گئی ہے، ہم لوگوں کا فوکس صرف ایک ہوتا ہے میجر گول پہ. ہم نے ایک گول سیٹ کر لیا اور ہم دماغ میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. جب تک وہ گول اچیو نہیں ہوگا ہم ری انفورس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ہماری جو موٹیویشن ہے وہ افیکٹ ہوتی رہتی ہے.
انسٹیڈ آف کہ آپ ایک ہی گول اپنا سیٹ رکھو اور اسی کی طرف چلو. ٹھیک ہے. سائیکولوجیکلی ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرو. بالکل. جیسے سر نے کہا کہ آپ صبح 8 بجے اٹھنے کا گول سیٹ کر لیں. ایگزیکٹلی. ایک روٹین سیٹ کریں. جب آپ ایک روٹین سیٹ کرتے ہو آپ کا مائنڈ آپ کا برین کوآرڈینیٹ ہو کے چلتے ہیں ایک ہی طرف. ایگزیکٹلی. اور اینڈ یو کین ٹرائی ایون آپ ایٹ لیسٹ ایک مہینے کے لے کر ایک اپنی روٹین سیٹ کر لیں, آپ کو بینیفٹ پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, روٹین سیٹ کرنے سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے سنبل صاحب. ایک ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہے. بیک ناظرین, سیٹس میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ خود اعتمادی اور مستقل مزاجی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. یقیناً ناظرین اگر ہم اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں, ایک شیڈول ہم سیٹ کر لیں کہ اپنی تمام تر جو روٹین, اپنے تمام تر جو زندگی کے کام ہیں, جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں, وہ ہم نے خود اعتمادی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو سر انجام دینا ہے, تو یقیناً ناظرین آج جس بھاگ دوڑ میں ہے, جس مادی ریس میں ہے, یا جس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کامیابی مل سکتی. لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی آپ کو ملے گی اگر آپ خوش اخلاق رہ کر, خود اعتمادی کے ساتھ, مستقل مزاجی کو اپنا کر اپنی معاملات زندگی کو چلاتے ہیں. تو یقیناً نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت بھی آپ کی سنور سکتی ہے. سنبل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی, ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کی آپ بات کر رہی تھی کہ خود اعتمادی کا اور مستقل مزاجی کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں, روٹین کے کام بنانا شروع کر دیں تو یقیناً کامیابی مل سکتی ہے. ٹائم ٹیبل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں ہوں گی. جب چیزیں ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں نا, آپ سوچتے ہو کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, نہ آپ کے لیے گول سیٹ ہوتا ہے, نہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے وہ گول اچیو کیا ہے یا نہیں کیا. ایک روٹین سیٹ کریں, ویک اپ ایٹ اے سرٹن ٹائم, جس ٹائم بھی آپ اٹھنے کے لیے کمفرٹیبل ہیں, 6 بجے ہے, 7 بجے, 8 بجے, وٹس ایور از کمفرٹیبل فار یو, ویک اپ ایٹ دیٹ ٹائم, میک یور بیڈ. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے گولز میٹر کرتے ہیں. جب آپ صبح اٹھ کے اپنا بیڈ اور اپنا روم سیٹ کر کے باہر نکلتے ہو, آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے دن کا پہلا ٹاسک کمپلیٹ کر لیا, بلکہ 2 ٹاسک کمپلیٹ کر لیے, میں ٹائم پہ اٹھا بھی ہوں, اینڈ آئی ہیو میڈ مائی بیڈ. تو چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں اپنے. آپ جب وہ چھوٹے گولز اچیو کرتے ہو, آپ کو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, ایک نیچرلی آپ کو موٹیویشن فیل ہوتی ہے, اور آپ اگلا کام کرنے کے لیے اور زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہو. بالکل ایسے. صبح اٹھیے, روٹین ایک آپ کی اگر سیٹ ہے, صبح اٹھیں, اپنے نوٹس بنائیں, ٹاسک آرگنائز کریں کہ میں نے آج کے دن میں یہ کرنا ہے, اور اس میں چھوٹے سے چھوٹا ٹاسک آپ انٹر کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے. بیکاز جب آپ اس کو کٹ کریں گے نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ میں نے ہاں یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, آپ کو ایک بہت اچھی ایک اچیومنٹ والی فیلنگ آتی ہے, سینس آف اچیومنٹ فیل ہوتی ہے. اور اگین اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے جتنے ٹاسک ان لسٹ کیے ہیں, یو ہیو ٹو ڈو آل آف دیم. اگر آپ ان میں سے 60 to 70% بھی کر لیتے ہیں, دیٹ از مور دین ڈن. بالکل. آپ کے لیے ایک رول پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کی لائف میں جب ڈسپلن آتا ہے, آپ کے لیے جب ایک چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, آپ کے گولز کلیئر ہوتے ہیں, آپ کے اندر آٹومیٹیکلی مستقل مزاجی اور خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. عبدالوہاب صاحب, خود اعتمادی پیدا کرنی ہے زندگی میں, لائف میں چیک اینڈ بیلنس, توازن برقرار رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, مستقل مزاج رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کس طرح اویئر کیا جائے اپنے یوتھ کو, اپنے عوام کو؟ مہیش, آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ لوگوں میں اس کی آگاہی آئے کہ انہوں نے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے اور مستقل مزاجی بھی لے کر آنی ہے. سب سے پہلے دیکھیے, ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ کامیابی صرف انہی کا مقدر بنتی ہے جو اپنے آپ میں یقین رکھتے ہیں, یقیناً, اور نتائج کی, عوامل کی, مسائل کی پرواہ کیے بغیر تندہی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہے. ہماری اسپیشلی جو آج کا جو نوجوان طبقہ ہے, شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز سخت محنت اور جاں فشانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. بالکل. ایون اگر آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو میں خیال میں 20 دفعہ رائٹ لیفٹ ٹکراتے ہیں. ایسے ہی ہے. کبھی کسی سائیکل والے کو ہلکی سی ٹچ ہوتی ہے, کبھی بائک کو ٹچ ہوتی ہے, کبھی کسی گاڑی کو ٹچ ہوتی ہے. اس کے بعد ہی پھر وہ ایک اچھا ڈرائیور بن سکتا ہے, وجود میں آتا ہے. اسی طرح پڑھائی کا جو شعبہ ہے, جب تک ہم اس میں ٹائم نہیں دیتے, ہم اپنے آپ پہ یقین نہیں رکھتے,
اپنے ٹارگیٹ سیٹ نہیں کرتے, جی ہم اس پڑھائی کے دوران میں جو اٹریکشنز آتی ہیں, کوئی دوست فون کرتا ہے یار مووی دیکھنا ہے چل رہا ہے, اس کو نہ کہنے کا گر آنا چاہیے کہ نہیں بالکل میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے پڑھائی کرنی ہے. بالکل اسی پڑھائی کے دوران میں اگر ایسا کہیں پتہ لگتا ہے کہ آن لائن ایک بہت اچھے پروفیسر کا لیکچر چل رہا ہے, تو وہاں پہ ہاں کرنے کی اہلیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. کس چیز کو نہ کرنا ہے, کس چیز کو ہاں کرنا ہے. پھر اپنے آپ میں یقین رکھنا ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں, میرے اندر اس کا پوٹینشیل موجود ہے. بالکل کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بالکل. تو بیسیکلی ہمیں اپنا جو نوجوان طبقہ ہے ان کو یہی لیسن دینا ہے کہ آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں, لیکن کوئی بھی ترنے والا بنا بنایا نوالا آپ کے منہ میں نہیں ڈالے گا. آپ کو مشقت کرنی پڑے گی شروع میں, بلکہ کئی دفعہ 18 گھنٹے کام کرنا پڑے گا. ایک جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس نے اپنے 6-7 سالوں میں 2-3 سال راتیں جاگ کر گزاری ہوتی ہیں, تب وہ اس جگہ پہ پہنچ پاتا ہے جہاں پہ کہ مریض کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شفا کو ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. کوئی بھی منزل حاصل کرنا آسان نہیں ہے. ہمیں اپنے یوتھ کو آگاہ کرنا ہے کہ ہر چیز کو آسان مت لیں, مستقل مزاجی کے ساتھ شدید انتھک محنت کریں, بالکل نتائج کی پرواہ نہ کریں, نتائج اللہ پر چھوڑ دیں. بالکل. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اخلاق کا, راست بازی کا, اور اپنا جو اپنے آپ سے اور معاشرے سے, اپنے والدین سے, اپنے اساتذہ سے عہد کیا ہوا ہے, اس عہد کی پاسداری کریں. بالکل. اور ایک کامیاب انسان نہ صرف اس دنیا کے لیے, اپنے پورے معاشرے کے لیے ایسے انسان بنے جس کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو وہاں میں بھی سرخرو ہو جائے. بالکل کوئی شک نہیں. جی مصباح صاحبہ, آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو, کس طرح سے شعور بیدار کیا جائے, کس طرح سے خود اعتمادی کو یقینی بنایا جائے کہ اسی سے ہم نے زندگی جو ہے اس کو کامیاب بنانی ہے. خود اعتماد رہ کے, چاہے کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے, لیکن خود اعتمادی ہونا ضروری ہے. جی میں تو سب کے لیے یہی کہوں گی کہ ناکام ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل. کہتے ہیں ناکامی تو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. بالکل. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو اپنی ناکامی سے, اپنی ہار سے, اپنی شکست سے بھی سبق سیکھیے. بالکل. اور آگے بڑھیے, ہمت کیجیے. بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ دیکھیں گے, اگر کسی نے اسپائڈر سے وہ موٹیویشن لے کے تو جیت لی تھی, تو اسی طرح ہم دیکھیے چھوٹی سی ایک چونٹی ہے, آپ اس پہ غور کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کریں. وہ اپنے باڈی سے, اپنی وزن سے کتنی بڑی چیز کو اٹھاتی ہے, بار بار ٹکراتی ہے, گرتی ہے, سنبھلتی ہے, گرتی ہے, سنبھلتی ہے, لیکن ہمت نہیں چھوڑتی, ہمت نہیں ہارتی, اور مستقل مزاجی سے آخر کار وہ منزل تک پہنچ جاتی ہے. تو اپنی ہار کو, شکست کو اپنے لیے, اپنی سیلف اسٹیم کو لو نہ کیجیے, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو پہ کمپرومائز نہ کیجیے. اپنے آپ کی خود آگاہی, خود شناسی, اپنے آپ پر یقین رکھیے اور اللہ کی مدد ساتھ ساتھ طلب کرتے رہیں, تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جیت تک اور منزل تک نہ پہنچ سکیں. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. جب معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یقیناً ناظرین, جب ہم خود اعتمادی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے تمام معاملات زندگی ہے, جو تمام تر کام ہیں, ان کو لے کر چلتے ہیں, تو یقیناً نہ صرف ہم خوشحال ہوتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, بلکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم اپنے گول سیٹ کر لیں, اپنی ڈیلی کی روٹین جو ہے اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیں, اور ڈیلی کے ٹارگٹ جو ہیں وہ اب بنا لیں کہ ہم نے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے. تو جب آپ کی ایک روٹین سیٹ ہو جائے گی تو یقیناً ناظرین, خود اعتمادی, مستقل مزاجی آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. اس وقت ہمارا معاشرہ زوال کا اور بگاڑ کا شاید شکار ہی اس لیے ناظرین کہ ہم ہر کام جو ہے وہ جلدی میں کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کامیابی بھی جلدی میں چاہیے. ہم کامیابیوں کا تو سامنا کرتے ہیں, لیکن ناکامی کو ہم نے فیس کرنا چھوڑ دیا ہے. ناکامی کو فیس کرنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. ناکامی کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کریں, کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یقیناً خود اعتمادی اور مستقل مزاجی اپنانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ. اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت. اللہ نگہبان.